नाज़रीन, ट्रंप की जानिब से एक प्लान प्रेजेंट किया गया है और इसको जो है वो पीस प्लान के तौर पर बयान किया जा रहा है। कल से इस पर पूरी दुनिया में डिबेट्स जारी हैं, पूरी दुनिया में डिस्कशंस हो रहे हैं। हर कोई इसको डिफरेंट अंदाज के अंदर जो है वो बयान कर रहा है और इसको समझने की कोशिश कर रहा है कि ये है क्या, क्योंकि एक्चुअली ये बहुत ही वेग प्लान है, ये बहुत ही मुबहम प्लान है। इसके अंदर बहुत सारे गैप्स हैं जिनको जो है इजराइल एक्सप्लॉइट कर सकता है। तो इस प्लान को प्रमोट किया जा रहा है एज अ प्लान टू एंड द वॉर, और इसको प्रमोट इस तरह से किया जा रहा है कि नेतन्याहू हैज एग्रीड ऑन एंडिंग द वॉर, हैज एग्रीड ऑन पीस, यानी नेतन्याहू जो है वो पीस पर एग्री हो गया है। ये बात यहीं से जब मशकूक हो जाती है। अनफॉर्चुनेटली नाज़रीन, जिस तरह से हमने एस्टिमेट किया था और इसको एक्सपेक्ट किया था कि ये एक अप्रूवल होगा नई जंगों के लिए, ये ग्रीन लाइट होगा नई जंगों के लिए, अनफॉर्चुनेटली वैसा ही हुआ है। ये कोई पीस एग्रीमेंट नहीं है बल्कि ये ग्रीन लाइट है नई जंगों की। अब आप कहेंगे कि ये कैसी अजब बात है, पूरी दुनिया में इसको एक अमन मुआहदे के तौर पर प्रेजेंट किया जा रहा है और आप कह रहे हैं कि ये जो है वो एक जंगों की ग्रीन लाइट है। तो एक्चुअली ऐसा ही है और सिर्फ मैं नहीं कह रहा, और मिडिल ईस्ट के बहुत सारे हलकों से ये बात जब सामने आ रही है। ये बेसिकली नई जंगों का जो ग्रीन लाइट है। अच्छा, हमास जो है वो इसको रिव्यू कर रही है और अरब ममालिक जो है वो उनका रिएक्शन आ चुका है। उन्होंने इस प्लान के ऊपर अपना रिएक्शन दे दिया है, रद्दमल दे दिया है। क्या वो इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं या फिर जो है वो इसको रिजेक्ट कर रहे हैं। और ट्रंप ने कहा है कि अगर हमास ने इसको रिजेक्ट किया तो फिर हमारी फुल बैकिंग होगी नेतन्याहू को टू डू वट एवर ही वांट्स टू डू। फिर नेतन्याहू जो भी करना चाहता है हम उसको करने देंगे और हमारी मुकम्मल सपोर्ट होगी नेतन्याहू के साथ। तो सवाल यह है कि पहले कौन सी अमेरिकन सपोर्ट नहीं है नेतन्याहू के साथ जो अब हो जाएगी, और पहले कौन सा नेतन्याहू जो है वो लिमिट के अंदर है जो अब उसको खुला छोड़ दिया जाएगा। पहले कौन सा ऐसी रेड लाइन है, कौन सी ऐसी सफाकियत है जो उसने नहीं दिखाई जो अब वो दिखाने जा रहा है। यानी एक वॉर क्रिमिनल, उसको ट्रंप ये कह रहे हैं कि इसको हम ऐसा खुला छोड़ देंगे कि ये जो चाहे करना चाहे कर सकता है। वो बंदा जिसने लाखों मासूमों को शहीद किया और जख्मी किया है और 8 से 9 अरब मुल्कों के ऊपर बॉम्बिंग कर चुका है, और उसको कहा जा रहा है कि ये जो भी करना चाहे जब वो इसको हम करने देंगे। तो ये जो नाज़रीन सारा एपिसोड हुआ है, बेसिकली ये एक डीप कंस्पिरेसी है फॉर न्यू वॉर्स। यानी ये बिल्कुल कोई सादा सी बात समझने वाली नहीं है, ये एक डीप कंस्पिरेसी हुई है। नेतन्याहू का वहां पर आना और फिर इस दरमियान जब ये सारी खबरें चलना कि पीस डील होने जा रही है और ट्रंप का ये कहना कि वेरी क्लोज है, और फिर ये खबरें चलना कि ट्रंप इज बिहेविंग वेरी टफ विद नेतन्याहू और नेतन्याहू पैनिक में है, नेतन्याहू फलाना है, वो ट्रंप से खुश नहीं है, और फिर वहां पर जाना और फिर इस तरह से इसको प्रेजेंट करना कि ट्रंप ने फोर्सफुली जो है वो नेतन्याहू से कुछ चीजें जो वो मनवा ली हैं। ये सब एक डीप कंस्पिरेसी है और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो नेतन्याहू से जो है वो मनवाया गया हो, बल्कि ये एक नैरेटिव है इस चीज का कि जो इजराइल के नैरेटिव है उसको प्रमोट किया जा सके। ये सब उसके लिए है, और जो इंटरनेशनल प्रेशर है उसको जो है वो डिक्रीज किया जा सके, क्योंकि इसके अंदर नाज़रीन जो डिमांड्स हैं वो कंडीशंस फॉर पीस नहीं है, वो एक सरेंडर डॉक्यूमेंट है जो फलस्तीनियों के साथ उनसे मुतालबा किया जा रहा है। यानी एवरी टाइम दे ऑफर पीस दे डिमांड सरेंडर। जब जब वो अमन की बात करते हैं तो वो असल में आगे से जाकर उनके सामने सरेंडर डॉक्यूमेंट रख देते हैं। इसलिए आप देखिए कि अमेरिका इन तमाम दहाइयों में उठाकर देखिए किसी एक भी निगोशिएशंस में कामयाब नहीं हुआ है। किसी एक भी जगह पर जहां पर अमेरिका इन्वॉल्व हुआ एज अ मीडिएटर और मसला हल करवाने के लिए आया, वहां पर जंग ही हुई। वाई? क्योंकि उनकी निगोशिएशंस और उनकी पीस ये शुरू ही सरेंडर से होती है, उसमें लेन और देन नहीं होता है, उसमें दोनों के बेनिफिट्स को नहीं देखा जाता है, उसमें दोनों की सेफ्टी, सिक्योरिटी, कंसर्न्स, इंटरेस्ट को नहीं देखा जाता है। उनका पीस और डायलॉग और निगोशिएशंस वो शुरू ही सरेंडर से होते हैं। जैसे ईरान के सामने सरेंडर डॉक्यूमेंट रखा गया, नहीं उसका नतीजा कुछ भी नहीं निकला, नतीजा जंग निकला और फलस्तीनियों के साथ। अब दरअसल ये समझ लें कि वही पुरानी चीजें हैं जिनको घुमा फिरा कर जो है वो एक नई पैकिंग के साथ जो पेश किया गया है। लेकिन ट्रंप के साथ खड़े होकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, असल में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक डीप कंस्पिरेसी है।
یہ پریس کانفرنس کرنا جس میں ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ بڑا ہسٹورک آج دن ہے، آج مڈل ایسٹ میں بہت تاریخی معاہدہ طے پا رہا ہے، آج مڈل ایسٹ میں امن ہونے جا رہا ہے، اور نتنیاہو ساتھ کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے کہ میں بھی اس پر جو ہے وہ ایگری کر گیا ہوں، ٹھیک ہے نا. یہ صرف دکھانے کے لیے کہ بھئی دیکھیں ہم امن کی بات کر رہے ہیں، ہم امن کا پرپوزل لے کر آ رہے ہیں، اور اگر حماس ریجیکٹ کرے گی تو بیانیہ کیا بنے گا؟ دیکھو حماس تو پیس چاہتی نہیں، تو اس لیے اب دیکھو ہماری مجبوری ہے کہ ہم نتنیاہو کو سپورٹ کریں گے. بس یہ کنسپیریسی ہے کہ ایسی ڈیمانڈز ایڈ کی گئی ہیں جن کو مانا نہیں جا سکتا، اور جب ان کو مانا نہیں جا سکتا تو حماس اس کو ریجیکٹ کرے گی. جب ریجیکٹ کرے گی تو وہ کہیں گے کہ دیکھیں اب حماس تو امن چاہتے نہیں، اب مجھے بتائیں گے ہم کیا کریں. تو ایک ایسی پریس کانفرنس جس کو ساری دنیا کا میڈیا دکھا رہا ہے، اور اس میں ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ، اور پھر پیچھے آپ دیکھیں نا ہفتے 10 دن کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، پھر وہ پریس کانفرنس ہوئی، ہائی ریٹڈ پریس کانفرنس جس کو ساری دنیا دکھا رہا ہے، اس کو امن کے طور پہ جو پریزنٹ کیا جا رہا ہے، لیکن ایکچولی تو اس میں امن ہے ہی نہیں. اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں فلسطینی ریاست کا نام بھی شامل نہیں ہے. یعنی جس کے لیے یہ ساری فائٹ ہو رہی ہے، 100 سال سے جھگڑا جاری ہے، اس میں اس بنیادی مسئلے کو حل ہی نہیں کیا گیا، اس بنیادی مسئلے کو ڈسکس بھی نہیں کیا گیا، اس بنیادی مسئلے کا نام بھی شامل نہیں ہے. فلسطینی ریاست وہ اس میں شامل ہی نہیں ہے، فلسطینیوں کو کوئی ریاست جو ہے یہاں پر ملنے والی نہیں ہے. تو اس کا صرف بنیادی مقصد یہ ہے کہ ایک نیریٹو کریٹ کرنا ٹو کنٹینیو دا وار. اور ایکچولی اس کے اندر وہ ڈیمانڈ شامل کی گئی ہیں جو اسرائیل چاہتا ہے، جو اسرائیل پورا کرنا چاہتا ہے تھرو وار، یعنی جو ان کے ڈکلیئرڈ وار گولز ہیں وہ سارے اس کے اندر شامل کر دیے گئے. یعنی جن کو اچیو کرنے کے لیے وہ جینوسائیڈ کر رہے ہیں اور اچیو نہیں ہوئے ہیں، وہی وار گولز ہے انہوں نے اس پیس ایگریمنٹ کے اندر شامل کر دی ہیں. اب مجھے بتائیے کہ یہ کیسے بات آگے بڑھے گی؟ یعنی اس طرح سے پیس ڈیلز تھوڑی ہوتی ہیں. جو ان کے ڈکلیئرڈ وار گولز ہیں وہ سارے اس پیس ایگریمنٹ کے اندر شامل ہیں، سو کالڈ پیس ایگریمنٹ کے اندر. اور ہوا اس طرح سے ہے کہ آج سے کوئی 1.5 ماہ قبل جو ہے نتنیاہو نے 5 ڈیمانڈز رکھی تھی ٹو اینڈ دا وار. نتنیاہو بھی تو کہہ رہا ہے نا کہ میں امن چاہتا ہوں، میں جنگ بندی کے لیے تیار ہوں، لیکن اس میں ٹرک یہ ہے کہ جو وہ ڈیمانڈز رکھتے ہیں اصل میں وہ ڈیمانڈ فار آپ کہہ لیں کہ وہ ہوتا ہے فار کنٹینیو وار. ڈیمانڈ ہی ایسی ایڈ کی جاتی ہیں کہ وہ مانی نہ جا سکیں، اور اس لیے ملبہ اگلے کے اوپر ڈال کر اس کو جاری رکھا جائے. تو 1.5 ماہ قبل جو ہے نتنیاہو نے 5 ڈیمانڈز رکھی تھی، وہ ساری کے ساری اس کے اندر جب شامل کی گئی. اور خبر یہ بھی اب کنفرم ہو رہی ہے کہ جو عرب لیڈرز کی ملاقات ہوئی تھی ٹرمپ کے ساتھ، عرب اور اسلامک لیڈرز کی، اس میں جو پرپوزل ڈسکس ہوا تھا وہ کوئی اور ہے، اور یہ جو پریزنٹ کیا گیا ہے یہ کوئی اور ہے. اور وال اسٹریٹ جرنل نے کچھ دیر پہلے یہ خبر دی ہے کہ نتنیاہو نے اس میں جو ہے وہ چینجز کروائے ہیں. اسرائیل ہیلپڈ ڈرافٹ ٹرمپ سیٹلمنٹ پلان فار غازہ. According to the Wall Street Journal, Israel pushed for changes in Trump's Gaza plan that aligned it closely with its interest. تو جو چیزیں اسرائیل کو سوٹ کرتی تھیں وہ اس کے اندر جو وہ ایڈ کروائی گئی. جو پرپوزل عرب اور اسلامک لیڈرز کے ساتھ ڈسکس ہوا تھا وہ کچھ اور تھا، یہ جو پرپوزل ہے یہ کچھ اور ہے جس میں نتنیاہو نے وہ چیزیں ایڈ کروائی ہیں. اور یہ اولڈ پلے بک ہے کہ وہ چیزیں ایڈ کروا دو جو مانی نہیں جا سکتی. یعنی آپ دیکھیں نا کہ مثال کے طور پہ آپ ایران کے ساتھ ڈپلومیسی کر رہے ہیں اور ایران کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم اپنا نیوکلیر پہ سرنڈر کرو، تم اپنا جو ہے وہ میزائل پروگرام پہ سرنڈر کرو، نہیں تو پھر ہم تمہارے اوپر جو ہے وہ حملہ کر دیں گے. اور جب ایران ان ڈیمانڈز کو نہ مانے تو پھر کہا جائے کہ ایران تو امن نہیں چاہتا اور اس کے اوپر حملہ کر دیا جائے. تو یہی پلے بک یہاں فلسطینیوں کے ساتھ ہے. یعنی ان کو کہا جا رہا ہے کہ وہ سرنڈر بھی کریں، وہ اور جو کیپٹیوز ہیں ان کو بھی چھوڑ دیں، ان کو فلسطینی ریاست بھی نہیں ملے گی، ان کو کوئی آئیڈینٹی بھی نہیں ملے گی، ان کو کوئی سیکورٹی بھی نہیں ملے گی. یہ کون سا پیس ہے؟ مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس میں کچھ چیزیں اس میں یہ ہے کہ حماس سرنڈر کر دے گی، ٹھیک ہے، حماس سرنڈر کر دے گی لیکن اسرائیلی فوج وہاں پر رہے گی. 72 گھنٹوں کے اندر اگر حماس اس پلان پر ایگری کر جاتی ہے تو ایگری کرنے کے 72 گھنٹوں کے اندر وہ تمام قیدیوں کو رہا کر دے گی، لیکن اسرائیلی فوج پھر بھی غزہ کے اندر رہے گی اور اس کا کوئی ٹائم فریم نہیں ہے کہ وہ کب نکلے گی. وہ غزہ کے اندر ہے، حماس نے قیدی چھوڑ دیے ہیں، حماس نے پھر سرنڈر بھی کرنا ہے، اسرائیلی فوج پھر بھی اندر ہے اور اس کا کوئی ٹائم فریم نہیں ہے کہ وہ کب نکلے گی. اس غزہ کا جو کنٹرول ہے وہ امریکنز کے پاس ہوگا. ٹرمپ جو ہے وہ اس بورڈ کو ہیڈ کریں گے جو اس غزہ کو رن کرے گا، یعنی امریکہ کے پاس، ٹرمپ کے پاس غزہ کا کنٹرول چلا جائے گا.
تو اگر امریکہ کے پاس ہے تو اٹس مین کہ یہ اسرائیل کے پاس ہے، کیونکہ یہ مطلب اب آپ اس میں سب سے بڑا جوک یہ ہے کہ ٹرمپ اچانک سے تھرڈ پارٹی بن گئے ہیں، امریکہ اچانک سے تھرڈ پارٹی بن گیا ہے اور غزہ کو کنٹرول کرے گا، اور یہ جنگ تو بنیادی تھی ہی امریکہ کی، یوکرین کی جنگ کیا یوکرینینز کی ہے، یہ تو بنیادی جنگ ہی امریکنز کی تھی۔ غزہ کے لیے کتنے ویٹوز جو ہے وہ امریکہ نے کیے ہیں، تو امریکہ یہاں پر تھرڈ پارٹی کیسے ہو گیا؟ جو ٹرمپ جو ہے وہ اس کو ہیڈ کریں گے غزہ کو، اور اسرائیلی فوج اندر بھی ہوگی، اور پھر جناب وہ فیزڈ وڈرال ہوگا، وہ فیز 10 سال کا ہوگا، 5 سال کا ہوگا، 2 سال کا ہوگا، کچھ پتہ نہیں ہے، فیزڈ وڈرال ہوگا، لیکن جب وڈرال ہو بھی جائے گا تو اسرائیلی فوج جو ہے وہ غزہ کے بارڈرز کے اوپر پھر بھی بیٹھی رہے گی، اور اندر امریکنز ہوں گے، تو اور پھر بزنس مین جو ہیں وہ اس میں آئیں گے اور وہ یہاں پر انویسٹمنٹس کریں گے۔ بھائی کون سے انویسٹمنٹس؟ بھئی یہ فلسطینیوں کی زمین ہے، فلسطینی جانے اور وہ جانے کہ وہ کیسے اس کو بنائیں گے، کس کی انویسٹمنٹس ان کو چاہیے نہیں چاہیے، لیکن یہ ٹرمپ ڈیسائیڈ کرے گا، اور اس میں ٹونی بلیئر ہوگا۔ یہ تو وہی بات ہے کہ جو انہوں نے پیسے پکڑے ہوئے ہیں کہ یہاں پر یہ گولف کورس بنے گا، یہاں پر یہ ہوٹل بنے گا، یعنی اس سے لگ ایسا رہا ہے کہ وہ فلسطینیوں کسی کارنر میں بند کر دیں گے، ٹھیک ہے، فلسطینیوں کسی کارنر میں بند کر دیں گے، اور باقی جو ہے وہ سارا ان کے پاس ہوگا، جس کو یہ ایک ریئل اسٹیٹ پراپرٹی کے طور پر استعمال کریں گے، اور اس میں بھی ایک ایسی چیز ایڈ کی گئی ہے جس کو ایکسپلائٹ کیا جا سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو فلسطینی چھوڑ کر جانا چاہیں ان کو الاؤ کر دیا جائے گا، وہ چھوڑ کر جائیں، کل کو ان کو ڈسپلیس کر دیا جائے تو کہا جائے گا کہ یہ تو اپنی مرضی سے جا رہے ہیں، تو وہ بھی چیز ایڈ کی گئی ہے جس کو بھی ایکسپلائٹ کیا جا سکے۔ اچھا جی، اس میں انویسٹمنٹس کو جو ہے وہ اٹریکٹ کیا جائے گا، اور اس کے اندر جو ہے وہ انٹرنیشنل ایکسپرٹ شامل ہوں گے، وہ ایکسپرٹ جنہوں نے بڑے بڑے جدید سٹیز بنائے ہیں وہ اس میں شامل ہوں گے، اور اس میں جو ہے وہ یونیفائی کیا جائے گا سیکیورٹی اور ایڈمنسٹریشن کو، اور جاب اپرچونٹیز ہے وہ فلسطینیوں کے لیے کریٹ کی جائیں گی، اکنامک زون بنے گی، اور اس کے اوپر کوئی ٹیرف نہیں لگیں گے جو یہاں سے چیزیں پروڈیوس ہوں گی۔ نو ون ول بی فورسڈ ٹو لیو غزہ بٹ دوز ہو وش ٹو لیو، کوئی زبردستی نہیں ہوگی فلسطینیوں کو دھکیلنے کے لیے، لیکن جو مرضی سے جانا چاہے ان کو تو ہم الاؤ کریں گے، ہم اتنے ظالم تھوڑی ہیں کہ جو جانا چاہے ہم ان کو بھی روک لیں۔ تو نتنیاہو بھی تو یہ کہتا ہے کہ زبردستی نہیں ہے، جو جانا چاہے اس کو الاؤ ہونا چاہیے۔ اب یہ باتیں سنیے، نتنیاہو آؤٹ لائنز اسٹیپس فار غزہ سیز فائر۔ جی نتنیاہو کیا بات کر رہا ہے؟ پہلا سٹیپ یہ ہے کہ وہ 72 گھنٹوں کے اندر اندر قیدی چھوڑیں گے، پھر ہم وڈرال کریں گے، دیٹ وڈ بی موڈسٹ وڈرال، یعنی آہستہ آہستہ وڈرال ہمارا ہوتا رہے گا، اس کا کوئی ٹائم فریم نہیں ہے۔ اگلا سٹیپ یہ ہے کہ ایک انٹرنیشنل باڈی وہاں پر بنے گی، یعنی قیدی رہا ہو گئے، حماس سرنڈر ہو گیا، اسرائیلی فوج وہاں پر بیٹھی ہوئی ہے، اس کے بعد ایک انٹرنیشنل کمیٹی بنے گی، اور جس میں کون ہوگا؟ جس میں ٹرمپ ہیڈ کرے گا، جس میں ٹونی بلیئر ہوں گے، جس میں ویسٹرن بزنس مین ہوں گے، اور وہ فلی ڈسارم کرے گی غزہ کو۔ اب آپ دیکھیں یہ ان کا ڈکلیئرڈ وار گولز ہے اسرائیل کا کہ غزہ کو ڈسارم کیا جائے گا، تو اس پیس ڈیل میں وہ لکھا ہوا ہے کہ غزہ ڈی ملٹرائز ہوگا، غزہ ڈسارم ہوگا، حماس ڈسارم ہوگی۔ اب یہ لائن آپ سنیے، ایک تو یہ اوورآل پورا پیس ڈیل ہی فراڈ ہے، لیکن اس کے اندر بھی پھر ایسی چیزیں ایڈ کی گئی ہیں جو ٹوٹل ایکسپلائٹیٹو ہیں، اور دیکھیں اسرائیل تو کسی اصول کو مانتا ہی نہیں ہے، تو یہاں پر تو کھلے عام ایسی چیزیں ایڈ کی گئی ہیں جن کو بڑی آسانی کے ساتھ اسرائیل ایکسپلائٹ کر سکتا ہے۔ اب یہ نتنیاہو کی بات سنیے، کہتا ہے کہ یہ انٹرنیشنل باڈی اگر کامیاب ہوتی ہے تو پھر ہم پرماننٹلی وار کو اینڈ کریں گے اور پرماننٹلی وڈرال کریں گے۔ اب آپ ذرا مجھے بتائیے کرنا کیا ہے؟ تو اس لیے میرے مطابق یہ گرین لائٹ ہے ڈسپلیسمنٹ کی، فلسطینیوں کو ڈسپلیس کرنے کے لیے جو ایک بڑا نیریٹو چاہیے تھا وہ یہاں پر بنایا گیا ہے، ایک سٹیج سیٹ کیا گیا، پریس کانفرنس ہوئی، امن معاہدہ ہو گیا، سب ٹھیک ہو گیا، مڈل ایسٹ میں تاریخی امن ہونے جا رہا ہے، اور اس کے بعد جب حماس ریجیکٹ کرے گی تو سارا ملبہ اس کے اوپر آئے گا، پھر کہیں گے کہ دیکھیں اب ہماری مجبوری، اب تو فلسطینیوں کو ڈسپلیس کرنا ہی پڑے گا۔ تو یہ گرین لائٹ ہے فار ڈسپلیسمنٹ، الگ پیکنگ کے ساتھ، الگ نیریٹو کے ساتھ، الگ سٹائل کے ساتھ، ایک ڈیپ کانسپریسی۔ تو اگر یہ باڈی کامیاب ہوگی تو پھر اسرائیل مکمل جنگ بندی کرے گا، اور باڈی کس کی ہے؟ ٹرمپ اس کو ہیڈ کر رہے ہیں، ویسٹرن بزنس مین ہیں، مطلب آپ مجھے بتائیں اس سے بڑا جوک کیا ہوگا؟ یعنی باڈی کامیاب ہوگی تو وڈرال کریں گے، تو اس باڈی نے کہاں کامیاب ہونا ہے مجھے بتائیے؟ اس کے کیا پیرامیٹرز ہیں کہ یہ کامیاب ہوئی ہے؟ اس کا کوئی پیرامیٹر نہیں، یعنی اسرائیل کبھی بھی کہہ سکتا ہے یہ تو کامیاب ہی نہیں ہو رہی، تو ہم پھر حملے کریں گے۔ Israel would then withdraw in accordance with the Hamas disarmament.
but will remain in the security perimeter for the foreseeable future. لامتناہی جو عرصہ ہے ہم اپنے وہ سیکورٹی کنٹرول غزہ کا دیکھتے رہیں گے. اسرائیل اب یہ اس بندے کے اس وار کرمنل کے ذرا الفاظ چیک کریں. اسرائیل ول فنش دا جاب اف حماس ریجیکٹس پلان. اور کون سی فنش دا جاب ہے؟ کون سی فنش دا؟ یعنی جینوسائیڈ ہو رہی ہے، اس کو یہ کہہ رہا ہے ہم فنش دا جاب کریں گے. اف حماس ریجیکٹس دا پروپوزل اسرائیل ول فنش دا جاب بائی اٹ سیلف. تو یہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ حماس پر ملبہ ڈالنے کے لیے، جنگ کو جاری رکھنے کے لیے. اور اگر دیکھیں حماس یہ ڈیمانڈز اگر ایکسپٹ کر لیتی ہے تو بھی تو اسرائیل کو فائدہ ہے اس میں. کیوں؟ کیونکہ یہی چیز تو انہوں نے تھرو وار اچیو کرنی ہے. اگر حماس تھرو اس ڈاکومنٹ کے کر لے، یہ تو سرنڈر ہو گیا، تو اس میں ان دونوں چیزوں سے انہی کو فائدہ ہے. اب آپ دیکھیے حماس ریویوز ٹرمپس غزہ سیز فائر پلان ایز پی آئی جے ریجیکٹس. یہ دوسری بڑی جماعت ہے فلسطینیوں کی، اس نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے. یعنی 24 گھنٹوں سے بھی کم ٹائم میں ایک دوسری بڑی جماعت نے ریجیکٹ کر دیا. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ حماس اس کو ریجیکٹ ایکسپٹ کرنے والی نہیں ہے، کیونکہ ویسے بھی ان کے مشاورت سے فیصلے ہوتے ہیں. یعنی کہ حماس صرف خود، اگر پی آئی جے نے ریجیکٹ کر دیا تو سمجھے حماس نے بھی ریجیکٹ کر دیا. اور یمن کیا بات کر رہا ہے؟ ٹرمپ پلان جو ہے وہ ایبزارب کرنے کے لیے ہے جو ورلڈ اینگر ہے ایٹ اسرائیل اینڈ ڈرین دا گلوبل سولیڈیرٹی فار پیلسٹائن. کہ جو فلسطین کے لیے اظہار یکجہتی ہو رہی ہے، جو اسرائیل کے اوپر ورلڈ اینگر ہے، اس کو ایبزارب کرنے کے لیے یہ سارا ایک ڈیپ کنسپیریسی ہے کہ یہ اسرائیل تو امن چاہتا ہے. یہ دیکھیں میرے ساتھ کھڑے ہو کر نتنیاہو کہہ رہا ہے کہ وہ امن چاہتا ہے، وہ جنگ بندی کے لیے تیار ہے. بھئی وہاں پر حماس کا نیریٹو تھوڑی چلنا ہے سی این این کے اوپر. تو اس بات کو سمجھیں. اچھا جی، اب آپ دیکھیے دو انالیسز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دس پلان فلی میٹس دا اسرائیلی کیبنٹ ہیز ڈیمانڈیڈ فار سم ٹائم ٹو اینڈ دا وار. یہ تو وہی چیزیں ہیں جو اسرائیل ڈیمانڈ کر رہا تھا. اس میں فلسطینیوں کے لیے کیا ہے؟ یعنی جس میں اچیونگ وار آبجیکٹیوز ہے، کیپٹیوز واپس آئیں گے، غزہ ڈسارم ہوگا، اس بات کو انشور کیا جائے کہ غزہ سے دوبارہ کوئی حملہ نہ ہو، اسرائیل سیکورٹی کنٹرول سنبھالے گا غزہ کے بارڈرز کا، اور وہاں پر کوئی ایسی گورنمنٹ نہیں ہوگی جو حماس اور فلسطینی اتھارٹی دونوں میں سے کوئی نہیں ہوگا. It was not a plan to stop the war as promoted, but rather a complete adoption of the Israel's demands and its expansionist project. یہ کوئی پرپوزل نہیں ہے جنگ کو بند کرنے کا، بلکہ اسرائیل کا جو ایکسپینشنسٹ پروجیکٹ ہے اس کو ایک نئی پیکنگ کے ساتھ آگے جاری رکھنے کا پلان ہے. ایوری تھنگ مینشنڈ وہ ہے، ہر وہ چیز مینشن کی گئی ہے جو سوٹ کرتی ہے اسرائیل کو. اینڈ ہولڈز نو بینیفٹ فار دا پیلسٹینین پیپل اینڈ دا پیپل آف دا ریجن. کوئی اس میں نہ فلسطینیوں کا بھلا ہے نہ ان کے لیے کچھ ہے. سب سے بڑھ کر اس میں فلسطینی ریاست ہی شامل نہیں ہے، یعنی فلسطینیوں کی کوئی آئیڈینٹی نہیں ہے. یعنی اس پلان کے مطابق صرف یہ ہے کہ فلسطینیوں کی جان بخشی ہو رہی ہے، وہ ویسٹ بینک میں بھی رہتے رہیں گے، وہ غزہ میں بھی کسی کارنر میں رہتے رہیں گے، ان کو فلیٹس بنا کے دے دیے جائیں گے، وہاں پر وہ رہتے رہیں گے، باقی ٹیریٹری میں وہ انویسٹمنٹس ہوں گی، وہ جو ان کے پلانز ہیں اس کے مطابق ہوگا. اور پھر درمیان میں کہیں دیکھیں جب غزہ میں ان کے پاس کوئی طاقت ہی نہیں ہے تو وہ جب چاہیں فلسطینیوں کو وہاں سے ڈسپلیس کر دیں، آج سے 10 سال بعد کر دیں. اور دیکھیں اسرائیل کو تو یہ پوری طرح سے سوٹ کرتا ہے کیونکہ وہ جنگ جیت نہیں سکا ہے، وہ جیت نہیں سکا ہے، اور امریکہ کے لیے اس جنگ کو جاری رکھنا بہت مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے. تو اگر ان کی چیزیں اس طریقے سے مان لی جاتی ہیں تو ان کو اس میں اور کیا مسئلہ ہو. جو چیزیں انہوں نے جنگ کے ذریعے حاصل کرنی ہے وہ اس کے ذریعے حاصل ہو رہی ہیں. تو غزہ جب ڈسارم ہو جائے گا تو کسی کے پاس کوئی طاقت ہی نہیں ہے، تو وہ جب چاہے ان کو ڈسپلیس کر دیا جائے. اور ویسٹ بینک میں آج سے 2 سال بعد 4 سال بعد پھر وہ کیا کر دیں تو فلسطینیوں کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے. اور اس میں نتنیاہو نے یہ بھی کہا ہے کہ اسرائیل کو سب ریکگنائز کریں گے، اور ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ ابراہم اکارڈ کو آگے بڑھایا جائے گا، لیکن فلسطینی ریاست کا نام بھی شامل نہیں ہے. یعنی سارا مسئلہ جس کے لیے یعنی فلسطینی ریاست کے لیے وہ شامل ہی نہیں ہے. تو اس سے پہلے بھی تو جو چیزیں آئی ہیں، ابراہم اکارڈ تھا وہ فیل ہوا. وائے؟ کیونکہ اس میں فلسطینی ریاست شامل نہیں تھی، تو اس میں فلسطینی ریاست جب وہ شامل نہیں ہے تو یہ تو ایکچولی کائنڈ آف گریٹر اسرائیل ہے. دیکھیں فلسطین نہیں ہے تو گریٹر اسرائیل ہے نا بھائی. جب فلسطین نہیں ہے اور دونوں ٹیریٹریز اسرائیل کے کنٹرول میں ہیں، ویسٹ بینک میں تو آلریڈی تیزی کے ساتھ سیٹلمنٹس بناتے چلے جا رہے ہیں، بہت تھوڑا سا حصہ فلسطینیوں کے پاس ہے، تیزی کے ساتھ وہ ایریاز کو قبضہ کرتے چلے جا رہے ہیں. فلسطین ہے نہیں تو پیچھے گریٹر اسرائیل ہی بچا نا. جب فلسطین نام کی کوئی آئیڈینٹی نہیں ہے، کوئی ریاست نہیں ہے، کوئی شناخت نہیں ہے، تو پھر اس لینڈ کو آپ گریٹر اسرائیل بولیں گے. تو یہ نئی پیکنگ کے ساتھ وہی پرانی چیز ہے.
اور میں تو یہ کہوں گا کہ یہ کنفیشن آف ڈیفیٹ بھی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ حماس ڈسارم ہو جائے, حماس سرنڈر کر دے. اٹس مین کہ حماس ابھی تک ان سے ڈسارم نہیں ہوئی ہے, یہ بذریعہ طاقت اس کو ڈسارم نہیں کر سکے ہیں. یہ بات تو پھر ثابت ہوئی نا آج کہ حماس نے 2 سال میں وہ ان سے ڈسارم نہیں ہوئی. تو اب یہ ادھر ادھر کے پلان لا کر جو اس کو ڈسارم کرنا چاہ رہے ہیں. اور عرب لیڈرز کا جو اور باقی لیڈرز کا جو سٹیٹمنٹ آیا ہے, انہوں نے اس کو ویلکم کیا ہے. ورلڈ لیڈرز اینڈ عرب نیشنز ریئیکٹ ٹو ٹرمپس غازہ پلان. اس میں 8 عرب اور مسلم نیشنز ہیں. فرانس ہے, فلسطینی اتھارٹی ہے, ٹونی بلیئر ہے, سعودی عربیہ ہے, قطر ہے, پاکستان ہے اور جارڈن ہے, ایجپٹ ہے. انہوں نے اس کو ویلکم کیا ہے. تو وہ پتہ نہیں کس پلان کو, اس پلان کو اگر وہ ویلکم کر رہے ہیں تو پھر آپ اندازہ لگا لیں, اگر وہ اس پلان کو ویلکم کر رہے ہیں جو ان کے ساتھ ڈسکس ہوا تھا تو وہ پھر ایک الگ چیز ہے. اور ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے فلسطینی ریاست میں, ریجن بھی کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہے فلسطینی ریاست میں. انہوں نے تو ابراہم اکارڈ کر لی ہے نا, فلسطینی ریاست کے بغیر ہی کی ہے نا. تو یہ تو اب ایک پریشر آیا تو وہ بار بار فلسطینی ریاست کی باتیں کرنا شروع ہو گئے. وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے کوئی فلسطینی ریاست میں, یہ تو ان کی مجبوری بن رہی تھی. تو ایک تو بات. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں سیز فائر نہیں ہوا جیسا یہ سارے ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ٹرمپ وہاں پر کھڑے ہو کر سیز فائر اناؤنس کرے گا, تو سیز فائر اناؤنس نہیں ہوا, بلکہ یہ سارا ایک ایسا ایک بیڈ فیتھ یہ پلان لایا گیا ہے کہ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ ڈسپلیسمنٹ کی گرین لائٹ, کیونکہ ڈسپلیسمنٹ سے پہلے آپ کو ایک بڑا نیریٹو چاہیے, تو ایک بڑا نیریٹو جب یہاں پر لایا گیا ہے. اور نتنیاہو نے اس میں کہا کہ اس پلان کے ذریعے اسرائیل کے جو تمام وار گولز ہیں وہ اچیو ہو رہے ہیں. اور امریکہ کو یہ پلان سوٹ کیوں کرتا ہے؟ امریکہ کو ناظرین یہ پلان اس لیے سوٹ کرتا ہے کہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ یا تو جنگ کے ذریعے اسرائیل فاتح ہو, اگر جنگ کے ذریعے فاتح نہیں ہو سکتا تو پھر اس جنگ کو کہیں روک دیا جائے, لیکن روکا جائے ود دا فیور آف اسرائیل, یعنی اس میں وہ چیزیں ہوں جو اسرائیل کو فیور کریں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ سیز فائر کرتے ہیں, یعنی وہ جنگ روکنا بھی چاہتے ہیں کیونکہ اس میں ان کو کوئی فائدہ اس طرح ہو نہیں رہا اور اسرائیل جیت بھی نہیں رہا, تو روکتے ہیں تو روکنے کے ساتھ ہی فلسطینی ریاست جڑی ہوئی ہے, سیز فائر کے ساتھ ہی فلسطینی ریاست کا اعلان ہونا ہے, اور امریکہ فلسطینی ریاست چاہتا نہیں ہے. تو اس پلان میں ان کو بہت سوٹیبل ہے کہ فلسطینی ریاست بھی نہیں ہے, اسرائیل کی فیور میں یہ جنگ ختم ہوگی اور فلسطینی کسی کارنر میں بس رہ رہے ہوں گے, ان کی کوئی شناخت نہیں ہوگی, اور جب چاہے کل ان کو مزید ایکسپلائٹ کر کے کل کو مجھے بتائیں پھر اگر اسرائیلی فوج غزہ میں داخل ہو جائے تو پھر اس کو کون روکے گا؟ تو فلسطین کو ڈسپلیس کر دے تو, اور ویسے بھی امریکنز کے پاس وہ ہوگا, تو اس لیے یہ امریکہ کو سوٹ کرتا ہے. امریکہ یعنی اگر اسرائیل فاتح نہیں ہو رہا تھرو وار تو وہ سپورٹ کرتے رہیں گے, وہ تب تک سپورٹ کرتے رہیں گے. ان کا میسج یہ ہے کہ جب تک اسرائیل فاتح نہیں ہو جاتا. اگر جنگ روکنی ہے تو اس انداز میں رکے گی کہ آن اسرائیلی ٹرمز یہ جنگ رکے گی جس میں فلسطینی ریاست شامل نہیں ہوگی. تو یہ ان کا میسج ہے, ٹھیک ہے نا, کہ اسرائیل کے ساتھ امریکہ ہے اور اس کی وکٹری پر یہ جنگ ختم ہوگی, یا اگر تھرو سیز فائر کرنی ہے جنگ ختم تو اس میں فلسطینی ریاست شامل نہیں ہوگی. تو یہ وہ پلان ہے. اب یہ بھی کسی مسئلے کا حل نہیں ہے کیونکہ بنیادی مسئلہ وہیں کا وہیں ہے. فلسطینیوں کے لیے کوئی رائٹس نہیں ہے, کوئی ان کے آئیڈینٹی نہیں ہے, کوئی ان کی ریاست نہیں ہے. تو یہ اس وقت صورتحال ہے. مزید چیزیں شاید کھل کر سامنے آئیں. قطر کا ہائی لیول ڈیلیگیشن جو اس وقت واشنگٹن میں ہے, تو اوورال یہ بات اس وقت سمجھ آ رہی ہے جو انہوں نے باتیں کی ہیں. پس سے پردہ کچھ چل رہا ہے تو وہ ایک الگ بات ہوگی, لیکن ظاہری طور پر تو یہ ایک گرین لائٹ ہے فار دا نیو وارز. یہ تازہ ترین صورتحال جو آپ کے ساتھ شیئر کیا, ہم نے رائے رگا کریں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.